बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स टीवी चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। आप बेवजह तकल्लुफ़ कर रहे हैं, हमें अपने शहर के लिए निकलना है। सुल्तान शर्मिंदा लहजे में बोले थे। उन्हें कभी भी ये बात पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी वजह से परेशान हो, जबकि वो बड़ी दाढ़ी वाला शख्स फौरन बोला, अरे अल्लाह के बंदे, आप क्यों शर्मिंदा होते हैं? हम तो आपके एहसान का बदला उतारना चाहते हैं, बस आपकी थोड़ी खातरदारी करेंगे, फिर आपको आपके घर की तरफ रवाना कर देंगे। सुल्तान इस पहर सादा लिबास में मौजूद थे, सर पर टोपी पहन रखी थी, कंधे पर चादर थी। वो कहीं से भी सल्तनत के बादशाह नहीं लग रहे थे। कोई भी शख्स उन्हें देखता तो उस पल यही गुमान करता कि ये एक आम रिहा का कोई इंसान है। सुल्तान उनका लहजा देख मुस्कुराए थे और उनके पास ही बैठ गए थे। वो शख्स सुल्तान को बैठता देख मुस्कुराया था और अपने घर में बने छोटे से किचन में चला गया था। सुल्तान उस कमरे को बागौर देख रहे थे। ये घर छोटा था लेकिन बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। जगह जगह जाए नमाज रखी हुई थी, कुरान पाक मौजूद थे। यकीनन यहाँ पर बैठकर ये शख्स लोगों में दीन भी फैला रहा था। सुल्तान को ऐसे लोगों से मुलाकात करके हमेशा खुशी हासिल होती थी और इस पल भी वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। अचानक ही सुल्तान के कान में एक अजीब आवाज आई थी, लेकिन वो आवाज अल्लाहू अल्लाहू कहने की थी। सुल्तान परेशान हो गए थे। ये आवाज उन्हें किसी तोते की लग रही थी। वो फौरन चारों जानिब निगाह घुमाने लगे थे, मगर कमरे में कहीं भी तोता नहीं था। सुल्तान परेशान हो गए थे। उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वो अपनी जगह से खड़े हुए और कमरे में बनी छोटी सी खिड़की के पास आए थे। बाहर झांक कर देखा तो हर जगह हरियाली हरियाली थी, लेकिन वो तोता कहीं नहीं था। सुल्तान एक बार फिर हर एक चीज को बागौर देखने लगे थे। क्या पता यहाँ रखी हुई चीजों के पीछे वो तोता छुपा हो, मगर वो उस कमरे में होता तो नजर आता। सुल्तान परेशान होकर अपनी जगह पर बैठ के थे। चंद पल मजीद गुजरे थे और वो दाढ़ी वाला शख्स एक थाली के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। सुल्तान को उलझन भरी निगाहों से कमरे का जायजा लेते देख बोला, क्या हुआ है अजनबी, सब खैरियत है? वो परेशान लहजे में बोला था। उससे लगा शायद उन्हें कोई तकलीफ हुई है, तभी वो हलकान हो गया था। मगर सुल्तान सनफी में हिलाकर खामोशी से जमीन पर बैठ के थे। वो उस आदमी को नहीं बताना चाहते थे कि वो उस कमरे का जायजा ले रहे थे। ना जाने ये शख्स उनके बारे में क्या सोचता। वैसे भी वो उस पहर एक अजनबी शहर में और एक अजनबी के घर में बैठे हुए थे। वो आदमी सुल्तान के सामने खाने की थाली रखते हुए बोला, माजरत चाहता हूँ, आपकी खिदमत में बहुत से पकवान पेश करना चाहता था, लेकिन मेरा खानसामा आज नहीं आया है। कल उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसी वजह से आज वो छुट्टी पर है। वो शर्मिंदगी से बोला, जबकि सुल्तान मुस्कुराए थे और उस आदमी की जानिब देखते हुए बोले, अरे आपने ये भी हमारे लिए तकल्लुफ किया है, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है, आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? जबकि वो आदमी चौंक गया था और सुल्तान की तरफ देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मेरी मदद करना आप पर कैसे फर्ज हुआ? सुल्तान एक पल के लिए चुप हो गए थे। उनके मुंह से अनजाने में ही सच निकल गया था, मगर अपने अल्फाज को बनाते हुए बोले, मुसलमान मुसलमान एक दूसरे का भाई है और हर भाई पर फर्ज होता है कि अपने भाई की मदद करे। अगर आप मुसीबत में हैं तो मुझ पर लाजिम है कि मैं आपकी मदद करूं। यही इंसानियत का तकाजा है। वो आदमी सुल्तान की बात सुनकर खामोश हो गया था और उन्हें खाने की तलकीन करने लगा था। सुल्तान रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए बोले, भाई साहब, आपके घर में कोई जानवर है? वो आदमी सर अस्बात में हिलाते हुए बोला, जी, मुझे तोते पालने का बहुत शौक है। घर में कोई होता नहीं है, बस एक खानसामा है जो खाना बनाने के लिए आता है। उसके अलावा मैं जानवरों से अपना दिल बहला लेता हूँ। सुल्तान को उस इंसान की शख्सियत बहुत मुतासिर कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों सुल्तान उसके चेहरे पर कुछ खोज रहे थे। वो आदमी ज़ाहरी तौर पर बहुत दीनदार नजर आ रहा था। सर पर टोपी, सफेद लिबास और जगह जगह कुरान पाक और जायनमाज का होना इस बात की गवाही था कि ये शख्स अल्लाह की इबादत करने वाला है। लेकिन उनके चेहरे पर कुछ था जो सुल्तान को नजर आ रहा था,
لیکن انہوں نے اپنے منہ سے ایک الفاظ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولے، کیا آپ کے گھر میں بولنے والا طوطا ہے؟ سلطان ابھی تک کشمکش میں مبتلا تھے کہ آخر وہ آواز تھی کس کی۔ وہ آدمی فوراً بولا، جی میرا ایک طوطا ہے، مجھے میرے دوست نے دیا تھا، چھوٹا سا تھا، اب کافی بڑا ہو گیا ہے اور میری طرح ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ کیوں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سلطان اس آدمی کی بات سن کر مسکرائے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، دراصل ہم جب کمرے کے اندر آئے تو ہمیں اللہ اللہ کی آواز آئی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے تھے کیونکہ یہ کوئی انسانی آواز تھی ہی نہیں۔ پورے کمرے کا جائزہ بھی لیا لیکن کہیں بھی وہ طوطا موجود نہیں تھا۔ کھڑکی کے پاس گئے، باہر بھی جھانکا لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے پریشان ہو کر آپ کے کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان تفصیلی جواب دیتے ہوئے بولے تو وہ آدمی بولا، کیا آپ کو طوطے پسند ہیں؟ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ انہیں واقعی طوطے پسند تھے، مگر اپنی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے یہ شوق نہیں پالا تھا۔ وہ آدمی سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے، آپ کی ہم خدمت بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی لذیذ پکوان آپ کے سامنے رکھ پائے۔ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ وہ آدمی سوالیہ بولا تھا۔ سلطان کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا محبت سے لبریز لہجہ سن کر انہوں نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ سلطان نے اس کی تھالی کو بھی بہت غور سے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ گھر اللہ والا تھا، لیکن کچھ تھا جو اس میں مسلسل محسوس کر رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو گھر میں داخل ہوتے ہی سلطان کو ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنجرا تھا اور اس میں موجود وہ ہرا طوطا سلطان کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا، مہمان استقبال ہو آپ کا۔ سلطان مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ آدمی سلطان کی جانب وہ پنجرا بڑھاتے ہوئے بولا، میں آپ کا شکریہ ادا تو نہیں کر سکتا کیونکہ جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے وہ کوئی بھائی بھی نہیں کرتا۔ بس آپ کو یہ چھوٹا سا تحفہ دے کر اپنی خفت مٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں انکار نہ کریے گا۔ سلطان اس آدمی کی محبت پر ایک بار پھر مسکرائے تھے اور وہ پنجرا تھامتے ہوئے بولے، آپ کا بے حد شکریہ، ہمیں یہ تحفہ بہت پسند آیا ہے۔ آپ بھی ہمارے شہر چکر لگانا، آپ کا استقبال بھی ہم بہت شاندار انداز میں کریں گے۔ فی الحال ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، گھر پر ہماری زوجہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر مسکرایا تھا اور ان کے گلے لگتے ہوئے بولا، دوبارہ آنے کی ضرور کوشش کریے گا۔ اس آدمی کے لباس سے بہت ہی عمدہ عطر کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں سلطان کو اس کا قریب آنا تھوڑا عجیب لگا تھا، مگر وہ ان کے گلے لگتے ہوئے پیچھے ہٹ کے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولے، چلیں اب ہم نکلتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی دروازے تک آئے تھے اور سلطان ایک بار پھر الوداعی کلمات بول کر اپنے شہر کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ وہ کل رات کو مصر میں تشریف لائے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تھا یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہودی ہیں مگر مسلمانوں کا لباس پہن کر ڈگر ڈگر گھوم رہے ہیں۔ جیسے ہی اکیلے میں کوئی مسلمان انہیں مل رہا ہے، اس کو مذہب تبدیل کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں، اور جب وہ مسلمان انکار کر رہا ہے تو اسے روپیہ پیسہ دے کر لالچ دے رہے ہیں، اور تب بھی جب کوئی مسلمان اس بات کو قبول نہیں کر رہا تو اس کا قتل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ مصر میں عام ہوتا جا رہا تھا اور اسی پریشانی میں سلطان رات کے اندھیرے میں مصر آئے تھے تاکہ یہاں پر گشت کر کے حالات معلوم کر سکے۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا، ہر طرف ہو کالم تھا، چاروں جانب سناٹا تھا، دور دراز سے کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی جو ماحول میں وحشت پیدا کر رہی تھی۔ سلطان ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے۔ جس وقت وہ محل سے مصر آ رہے تھے، وزیر اور چند سپاہیوں نے ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تھی، مگر سلطان نے ہمیشہ کی طرح ان سب کو منع کر دیا تھا اور تنہا ہی پورے مصر کا گشت کرنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ رات کی تنہائی میں وہ اکیلے مصر کو کھنگال رہے تھے تاکہ معلوم ہو سکے کون ہیں وہ لوگ جو مصر میں داخل ہو کر مسلمانوں کا مذہب خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
काफी देर तक गश्त करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया था जो मशकूक हो। थोड़ी देर बाद ही अजान फजर हो गई थी और वो तमाम चीज़ों को मुस्तरद किए फजर की नमाज अदा करने के लिए मिस्र की मस्जिद में दाखिल हुए थे। और उसी पल पहली सफ में उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनके बराबर में खड़ा शख्स मुसलमान नहीं है। उसके अंदाज, उसकी चाल ही सुल्तान को ये बता चुकी थी कि यह शख्स मुसलमानों के रूप में यहूदी है। उन्होंने नमाज फजर अदा की थी और उसका पीछा शुरू कर दिया था। कई जगह वो बंदा रुका था, लेकिन वो किसी घर में दाखिल नहीं हुआ था, जिसका साफ मतलब था कि सुल्तान का शक बिल्कुल दुरुस्त है। और वो फिर सुबह का सूरज तुलुए आफताब होते ही उस शख्स ने सुल्तान का शक सच साबित कर दिया था। वो सुनसान गली में खड़ा हो गया था, जबकि सुल्तान भी औट में खड़े उसकी हर हरकत को मुलाहिजा कर रहे थे। चंद पल बाद ही एक शख्स उस गली से गुजरने लगा था, जिसकी दाढ़ी थी, सर पर टोपी पहनी हुई थी। सफेद लिबास में वो शख्स बहुत ही मोतबर शख्सियत का हामिल लग रहा था। वो सीधा सीधा चलता जा रहा था जब अचानक ही वो मशकूक शख्स उस आदमी के सामने आया था। सुल्तान उसकी हर हरकत को मुलाहिजा कर रहे थे। उसने सबसे पहले सलाम किया था और उसके गले मिला था, जबकि वो दीनदार शख्स इंसानियत के नाते उससे भी बहुत इखलाक से पेश आ रहा था। और चंद पल बाद बातों ही बातों में जो बात उस मशकूक आदमी ने कही, वो सुनकर सुल्तान और उस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आदमी फौरन ही उस बात की नफी करते हुए बोला, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हो गया। मैं एक अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। मेरा ईमान पुख्ता है। तुम कितना ही मुझे वर्गलाओ, लेकिन मैं अपना मजहब कभी नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी गुस्से से बोला था, जबकि वो शख्स फौरन बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। और वो दीनदार शख्स फौरन बोला था, अगर अल्लाह की राह में मेरा कत्ल भी हो जाए तो मैं अपना ईमान तब्दील नहीं करूंगा। मौत कबूल है, मगर मजहब तब्दील करना कबूल नहीं। और उसी पल उस मशकूक आदमी ने अपनी म्यान से तलवार निकाली थी और उसका सर कलम करने की कोशिश की थी, मगर उसी पल सुल्तान हरकत में आए थे। उसकी तलवार थाम कर उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था। वो मुअज्जब शख्स फौरन ही 2 कदम पीछे हुआ था। सुल्तान ने भी अपने कपड़े बचाए थे। वो दीनदार शख्स चंद पल के लिए सुन्न हो गया था। शायद उसने पहली बार अपने सामने ये होता देखा था, मगर सुल्तान के लिए एक आम बात थी। वो आदमी सुल्तान को देखते हुए परेशान लहजे में बोला, भाई साहब, ये आपने क्या कर दिया? आपने इसका कत्ल? जबकि सुल्तान ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा था और मसलहतन लहजे में बोले थे, अगर मैं इसका कत्ल नहीं करता तो ये हमारे मजहब के और लोगों को भी वर्गलाता। आप जैसे मुसलमानों का ईमान खराब करता, उनको खरीदता और जो ना मानते उनको आपकी तरह कत्ल करने की कोशिश करता। ऐसे नासूरों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैंने बेहतर ही किया है। अगर काजी साहब के पास हमारी पेशी होती है तो मैं इसका जवाब नहीं हूँ। उस आदमी ने ये बात सुनी तो सर को हल्की जुम्बश दी थी और सुल्तान के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला था, मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर आप मेरी अभी हिफाजत ना करते तो अब तक मैं अल्लाह को प्यारा हो जाता। सुल्तान ने उस आदमी का कंधा थपथपाया था और उसको देखते हुए बोले थे, जो शख्स ईमान का पुख्ता होता है उसके लिए गैबी मदद अल्लाह भेज देता है। यकीनन हमें भेजने वाला भी अल्लाह ही है। सुल्तान आगे बढ़ जाना चाहते थे, मगर वो आदमी जिद करने लगा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं आपकी आओ भगत करना चाहता हूँ। जो आपने मेरे लिए किया है वो किसी एहसान से कम नहीं है। मगर सुल्तान मना कर रहे थे। उन्हें वापस अपने महल के लिए निकलना था, क्योंकि सुल्तान समझ गए थे ये लोग लिबास तब्दील करके रियाया में घूम रहे थे। उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। किसी भी तरह सुल्तान को अपने जासूसों की मदद से उनका ग्रोह तलाश करना था और वो यहाँ तन्हा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इरादा किया था कि वह वापस अपने महल जाएंगे और वहां जाकर एक बेहतरीन मंसूबा तैयार करेंगे। मगर अचानक ही उस आदमी का टकरा जाना और फिर उसकी जिद करना सुल्तान को उसके घर जाने पर मजबूर कर चुका था। मगर जल्द ही सुल्तान उसके घर से रुखसती लेकर महल की जानिब गामजन हो गए थे।
ایک لمبی مسافت کے بعد وہ مغرب کی اذان کے بعد محل پہنچے تھے۔ ان کا استقبال بہت ہی بہترین انداز میں کیا گیا تھا۔ وزیر حیران تھا کہ سلطان اتنی جلدی کیسے آ گئے، جبکہ سلطان اپنے ہاتھ میں موجود وہ پنجرا وزیر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولے، اس کو کھانا وغیرہ دے دو، ہم جلد سے جلد نماز مغرب ادا کر لیں، قضا ہونے میں چند ہی پل رہ گئے ہیں۔ وزیر نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور سلطان کے پیچھے ہی بڑھ گیا تھا۔ سلطان اپنے حجرے میں داخل ہوئے تھے، فوراً انہوں نے وضو کیا تھا، ورنہ عموماً وہ سفر سے آنے کے بعد غسل کرتے تھے، لیکن اس پہر ان کے پاس وقت کم تھا۔ جلدی سے وضو بنا کر وہ باہر آئے تھے، مصلی بچھایا تھا اور نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ نماز مغرب ادا کر کے انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور اپنی رعایا اور اپنے حق میں دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیے تھے۔ اب ان کا ارادہ زوجہ سے ملاقات کرنے کا تھا، لیکن یک دم انہیں اس طوطے کا خیال آیا تھا۔ وہ اپنے تحفے کو کیسے بھول سکتے تھے؟ وہ فوراً باہر آئے تھے۔ باہر کھڑے سپاہی کو حکم دیا تھا کہ وزیر سے بولو کہ ہمارا طوطا ہماری خوابگاہ میں کسی کنیز کے ذریعے پہنچا دے۔ سپاہی سلطان کا حکم سن کر فوراً ہی وزیر کے حجرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سلطان اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھ گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا ان کی زوجہ ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ کل بھی جاتے وقت وہ ان سے ملاقات نہیں کر پائے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنی زوجہ سے ملنا ہی ضروری سمجھا تھا۔ وہ جیسے ہی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو ان کی زوجہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ سلطان کو اس چیز کا اندازہ تھا، ان کی زوجہ کی عادت میں شمار تھا، وہ ہر نماز کے بعد 4 رکوع ضرور پڑھتی تھی۔ اس طرح ان کے سال میں 3 قرآن پاک مکمل ہو جاتے تھے اور سلطان کو ان کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ سلطان نے مسکرا کر اپنی زوجہ کا پر نور چہرہ دیکھا تھا اور کسی احساس کے تحت جب ان کی زوجہ نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی آیت مکمل کی تھی، قرآن پاک کو چوم کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور فوراً سلطان کی طرف بڑھی تھی، جبکہ سلطان نے بھی آگے بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کی زوجہ ان کے گلے سے لگتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی، سلطان معظم، میرا خدا گواہ ہے، ابھی مغرب کی نماز ادا کر کے میں آپ کے لیے ہی دعا مانگ رہی تھی۔ صبح سے ہمارا دل بہت عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، بس دل چاہتا تھا کہیں سے بھی آپ آ جائیں، اور اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے اور آپ واپس آ گئے۔ ہم اپنے رب کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے سلطان کا ہاتھ چوما تھا، جبکہ سلطان نے بھی محبت سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں بولے تھے، ہم معافی چاہتے ہیں، کل رات ہم بہت جلد بازی میں مصر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، اس لیے آپ سے ملاقات رہ گئی تھی۔ ہمیں بار بار راستے میں بھی اس چیز کا ملال ہو رہا تھا، لیکن ہم مجبور تھے، جانا بے حد ضروری تھا۔ جبکہ ان کی زوجہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں سلطان معظم، ہم آپ سے خفا نہیں ہیں، بس آپ کی یاد آ رہی تھی، یہ آپ کا فرض ہے اور فرض کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہوتی ہے۔ سلطان اپنی زوجہ کی سوچ پر مسکرائے تھے۔ ان کی زوجہ نے ہمیشہ ہر حال میں ان کا ساتھ دیا تھا، کبھی انہیں اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ انہیں وقت کم اور رعایا کو وقت زیادہ دیتے تھے۔ ابھی سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ان کی زوجہ بہت ہی آرام سے اپنے شوہر سے علیحدہ ہوئی تھی اور دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آئیے، کون ہے؟ انہیں معلوم تھا اندر آنے والی کوئی عورت ہوگی، کیونکہ سلطان کے خوابگاہ میں کسی مرد کو آنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ سلطان پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کنیز اندر آئی تھی اور پنجرا نیچے زمین پر رکھتے ہوئے بولی، وزیر محترم نے یہ پنجرا آپ کی خوابگاہ میں پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ ان کی زوجہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سلطان گمبھیر آواز میں بولے تھے، بہت شکریہ آپ کا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس کنیز نے سر اسبات میں ہلایا تھا اور جھک کر سلام پیش کر کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ سلطان واپس اپنی جگہ پر آئے تھے اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس پنجرے کے قریب آ گئے تھے۔ ان کی زوجہ پرشوق نگاہوں سے اس طوطے کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس طوطے کو پنجرے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اس کی پشت پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے، آپ کو معلوم ہے ہم نے ایک انسان کی جان بچائی تھی اور اس کا ساتھ دیا تھا، اس کے بدلے اس نے ہمیں یہ بولنے والا طوطا تحفے میں دیا ہے
اور آپ کو معلوم ہے یہ طوطا اپنے مالک کی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ بولتا رہتا ہے، کبھی قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو کبھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی زوجہ یہ سن کر مسکرائی تھی اور اس طوطے کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تھی، پیارے طوطے کچھ ہمیں بھی سناؤ، ہم بہت اچھے ہیں اور ہماری تلاوت بھی لوگوں کو پسند آتی ہے، ہم بھی تو دیکھیں یہ پیارا طوطا کیسی تلاوت کرتا ہے۔ سلطان اپنی زوجہ کے معصوم چہرے کو ہی دیکھ رہے تھے، انہیں سکون محسوس ہوتا تھا، جب جب ان کی زوجہ ان کے قریب ہوتی تھی وہ طوطا آنکھیں بند کر چکا تھا اور اپنی آواز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے لگا تھا۔ ان کی زوجہ اور سلطان مسکرا کر اس طوطے کی تلاوت سن رہے تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد وہ چند پل خاموش ہوا تھا اور اپنی گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، کاش میرے مالک تو زانی نہ ہوتا، کاش تو شرابی نہ ہوتا۔ سلطان اور ان کی زوجہ یک دم حیران ہو کر اس طوطے کو دیکھ رہے تھے، وہ کیا بول رہا تھا؟ سلطان سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ اس طوطے کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولے، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس طوطے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی زوجہ نے بھی بہت میٹھے لہجے میں پوچھا، لیکن تب بھی وہ خاموش رہا تھا۔ سلطان نے اپنی زوجہ کی جانب دیکھا تو ان کی زوجہ نے اسے پنجرے میں ڈالنے کا اشارہ کیا تھا۔ سلطان اسے پنجرے میں ڈال چکے تھے، مگر ان کی زیرک نگاہیں اس طوطے پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ کتنی عجیب بات کر رہا تھا، سلطان حیران رہ گئے تھے، جبکہ ان کی زوجہ ان کے ماتھے پر شکن پڑتے دیکھ فوراً ہی سلطان کو اپنی جانب مائل کر چکی تھی اور ان کے ساتھ بستر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہیں معلوم تھا ان کے شوہر بہت لمبی مسافت طے کر کے آئے ہیں، یقیناً وہ تھک گئے ہوں گے اور اس پہر انہیں آرام کی اشدت ضرورت تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ وہ بھی اس طوطے کی بات سے چونک گئی تھی، مگر ان کے لیے اس پہر ان کے شوہر کی صحت بے حد ضروری تھی۔ سلطان اپنی زوجہ کی قربت کو محسوس کر کے چند ہی پل میں نیند کی وادیوں میں کھو گئے تھے، جبکہ ان کی زوجہ نے اس پنجرے کو اٹھا کر بالکنی میں رکھ دیا تھا تاکہ سلطان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ سلطان عشاء کی نماز کے وقت اٹھے تھے اور سب سے پہلا خیال انہیں اس طوطے کا ہی آیا تھا۔ وہ فوراً بالکنی میں گئے تھے اور اس طوطے کے قریب بیٹھ کے تھے، جبکہ ان کی زوجہ انہیں سہلاتے سہلاتے خود بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ سلطان اس طوطے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بہت پیار سے بولے، ہم آپ کی بات سے ابھی تک الجھے ہوئے ہیں، طوطے صاحب ہمیں یہ تو بتائیں، آخر آپ نے ایسی بات کیوں کہی تھی کہ آپ کے مالک زانی ہے؟ وہ طوطا سرنفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں میرا مالک بہت اچھا ہے، اللہ اللہ۔ سلطان خاموش ہو گئے تھے، وہ بھلا ایک جانور سے کیا ہی امید کر رہے تھے؟ انہوں نے سر جھٹک دیا تھا اور اس کو واپس پنجرے میں ڈال کر اپنے حجرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ان کو منصوبہ تیار کرنا تھا اور وہ جلد سے جلد اس کام کو کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہودیوں کی اس سازش کو کسی صورت پورا نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا یہ یہودی یہ کام کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب جنگ ہو تب سلطان کی رعایا ان کے سامنے کھڑی ہو اور اسی پل سلطان ٹوٹ جائے، لیکن سلطان کو ہر چیز پر قابو پانا بہت اچھے سے آتا تھا۔ وہ اپنے حجرے میں داخل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے غسل لیا تھا، پھر وضو کیا تھا اور نماز عشاء ادا کی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور نم لہجے میں بولے تھے، یا رب العالمین، میرے مالک مولا، تو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں، لیکن میرا اللہ تو جانتا ہے تیرا یہ بندہ اپنی رعایا کے ساتھ مخلص ہے۔ کبھی بھی مجھ پر ایسا وقت نہیں لانا کہ میرے عزیز میرے سامنے جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے حال پر رحم کھانا اور مجھے ہمیشہ صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دینا اور ہر مسلمان کو اسی راستے پر قائم و دائم رکھنا، میرے ایمان کو مزید پختہ کرنا اور میرا دم کلمہ شہادت پر نکلے، اس کی میں تجھ سے اپیل کرتا ہوں۔ کافی دیر تک وہ اپنے اللہ سے اپنے ایمان اور اپنی رعایا کی کامیابی کی دعائیں مانگتے رہے تھے اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اب ان کا ارادہ ضروری دستاویزات پر کام کرنے کا تھا۔
انہیں معلوم تھا ان کی رعایا مشکل میں ہے۔ آج مصر میں یہ کام ہو رہا تھا، کل سلطان کے شہر میں بھی یہ کام ہو سکتا تھا، اور سلطان کسی صورت یہ کام ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ مسلمانوں کا تعداد میں زیادہ ہونا بہتر تھا۔ اگر تعداد کم ہو جاتی تو یہ سلطان اور ان کے مذہب کے لیے باعث نقصان ہوتا۔ وہ جیسے ہی اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوئے، چند پل بعد ہی ان کا وزیر بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور سلطان کو آج کے تمام حالات سے آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ جتنے بھی کیس آج عدالت میں جمع ہوئے تھے، اس نے سلطان کو ہر کیس کے بارے میں بتایا تھا، جو سلطان بہت غور سے سن رہے تھے۔ ان کے لیے ان کی رعایا کی ہر بات اہمیت کی حامل تھی۔ وہ ایک واحد بادشاہ تھے جو ہمیشہ اپنی رعایا کو اہمیت دیتے تھے۔ کوئی مصیبت ہو یا کوئی پریشانی چل رہی ہو، وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ تمام حالات جاننے کے بعد سلطان نے فوراً ہی وزیر کو حکم دیا تھا کہ مصر کے تمام جاسوسوں سے رابطہ کر کے ان سب کو ہمارے شہر بلاؤ۔ ہم ان سے خفیہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ان سب کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگلی جاسوسی کیا کرنی ہے۔ مصر کے حالات بہتر نہیں ہے، وہاں موجود ہمارے مسلمان بھائی خطرے میں ہیں اور ہم کسی بھی طرح انہیں اس چیز سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر کافی دیر تک سلطان کے پاس ہی رہا تھا اور پھر جاسوسوں کو اطلاع کرنے کے لیے وہ فوراً سلطان کے حجرے سے نکل کر اپنے کام پر لگ چکا تھا۔ اگلی صبح سورج طلوع آفتاب ہوتے ہی سلطان اس طوطے کے ہمراہ دربار میں داخل ہوئے تھے۔ ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ درباری، مشیر، تمام لوگ ہی سلطان کو یاد کر رہے تھے۔ محض ایک دن دربار نہ لگنے کی وجہ سے سب اداس تھے، مگر اب سلطان کو دیکھ سب کے ہی چہرے کھل اٹھے تھے۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے اپنی نشست کے قریب آئے تھے۔ تمام لوگوں کو بلند آواز میں سلام کیا تھا، جس کا جواب پرجوش انداز میں آیا تھا۔ سلطان نے سب کی خیریت دریافت کی تھی اور پھر اپنی نشست سنبھال لی تھی۔ تمام لوگوں کو اس طوطے سے متعارف کروایا گیا تھا، جبکہ سبھی مسکرا کر اس بولنے والے طوطے کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اچانک ہی اس نے تلاوت کرنے کے بعد اس دن کی طرح ہی سرنفی میں ہلایا تھا اور بلند آواز میں بولا تھا، کاش میرے مالک تو زانی نہ ہوتا، کاش تو شرابی نہ ہوتا۔ جبکہ سلطان خاموش ہو گئے تھے اور انہوں نے اس طوطے کو ایک طرف رکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ کل کی طرح وہ ایک بار پھر اپنی بات دہرا رہا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ سلطان کو پہلے روز ہی اس گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر وہ خاموش رہے تھے۔ دربار کا آغاز ہوتے ہی رعایا آنا شروع ہو گئی تھی۔ فریادی آ رہے تھے، اپنے مسائل سلطان کے سامنے پیش کر رہے تھے اور جاتے جا رہے تھے، جبکہ سلطان تمام لوگوں کے مسائل حاضر دماغی کے ساتھ حل کر رہے تھے اور جو مسائل تفصیلی تھے انہیں کل پر ڈالتے جا رہے تھے۔ دربار کا اختتام زوال سے کچھ دیر پہلے ہی ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھے، وزیر ان کے ہم قدم ہوا تھا اور جاسوسوں کا پیغام سلطان تک پہنچانے لگا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان جاسوسوں تک خبر پہنچا دی گئی ہے، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد وہ لوگ شہر پہنچ جائیں گے۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد وزیر نے آ کر سلطان کو اطلاع دے دی تھی کہ جاسوس آگے ہیں، بس آپ کی آمد کا انتظار ہے۔ سلطان نے دعا مانگ کر اپنا چہرہ صاف کیا تھا، جائے نماز ایک طرف کو رکھی تھی اور وزیر کے ہمراہ خفیہ کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اس خفیہ کمرے کے بارے میں زیادہ لوگوں کو علم نہیں تھا۔ سلطان جیسے ہی خفیہ کمرے میں داخل ہوئے، تمام جاسوس ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تمام لوگوں نے سلطان کو سلام کیا تھا، جس کا جواب وہ شائستگی سے دے کر اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ وہ تمام لوگوں کو غور سے دیکھ رہے تھے اور جب انہوں نے مصر کے حالات جاننا شروع کیے تو کئی جاسوسوں کے پاس یہ اطلاع موجود تھی کہ مصر میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کام کو بڑے پیمانے پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ جلدی یا بدیر یہ کام آپ کے شہر میں بھی ہوگا اور باقی ایران، عراق اور بھی جتنے دیگر مسلمانوں کے شہر ہیں وہاں بھی یہودیوں کے ساتھی پھیل جائیں گے اور مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ یہ بات سن کر سلطان کا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ تو محض یہی سوچ رہے تھے کہ مصر کے بعد اگلا نشانہ سلطان کا شہر ہوگا، مگر
ان کے منصوبے کو جان کر انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ ڈگر ڈگر گھوم لیں گے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لیں گے، مگر ان لوگوں کے گروہ کو پکڑ کر ہی دم لیں گے۔ وہ اس منصوبے کے سربراہ کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ اگر وہی ختم ہو گیا تو اس کے ساتھی کیا ہی کر پائیں گے۔ یہی سوچ کر انہوں نے تمام جاسوسوں کو ایک ہی کام دیا تھا کہ پورے مصر میں آپ لوگ پھیل جائیں اور جلد سے جلد اس گروہ کے سربراہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی انشاءاللہ کل کے روز ہی مصر واپس آئیں گے اور وہاں گھوم کر ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو مسلمانوں کا بیس لے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کا حکم سنتے ہی تمام جاسوس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جھک کر سلطان کو سلام پیش کیا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وزیر بے ساختہ بولا تھا، سلطان معظم آپ اکیلے جائیں گے؟ سلطان نے سرنفی میں ہلایا تھا اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، یہ معاملہ کافی بڑا لگ رہا ہے، وہاں ہمیں آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہم تمام کام سپہ سالار کے سپرد کر کے آپ کے ہمراہ ہی کل مصر کی طرف روانہ ہوں گے۔ صبح فجر کے وقت آپ تیار رہنا۔ وزیر کے چہرے کی بانچیاں کھل اٹھی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ ہر وقت سلطان کے ساتھ ہی رہتا، مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی تھیں جہاں سلطان ان کو نہیں لے کر جاتے تھے، مگر اب ان کا ساتھ ملتے ہی وہ خوش ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے وقت انہوں نے اپنی زوجہ کو تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا کہ انہیں ہر حال میں وہاں وقت لگ سکتا ہے، 1 روز، 2 روز یا پھر پورا مہینہ، اس کا اندازہ انہیں بالکل نہیں ہے، اس لیے آپ کو پیچھے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کو چیزیں سنبھالنی ہے۔ ان کی زوجہ تھوڑی آبدیدہ ہو گئی تھی، وہ سلطان کے بغیر ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی تھی، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی تھی، مگر سلطان چاہتے تھے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہی اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں تاکہ کسی بھی حالات کا مقابلہ وہ بآسانی کر سکے۔ سلطان صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہی اپنی زوجہ سے الوداعی کلمات لے کر وزیر کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا تھا، سلطان کے ماتھے پر شکن تھے جبکہ وزیر مسکرا رہا تھا۔ وہ لوگ عصر کی نماز کے وقت مصر کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تھی، کھانا تناول کیا تھا اور کچھ دیر مسجد میں ہی گزار دیے تھے۔ رات کا اندھیرا ہوتے ہی سلطان اپنے وزیر کے ہمراہ گشت کے لیے نکل گئے تھے۔ چند قدم چل کر وزیر کو سلطان نے حکم دیا تھا کہ وہ الٹے ہاتھ کی جانب جائیں تاکہ جلد ہی وہ ان لوگوں کو پہچان لے۔ سلطان کو معلوم تھا جو بات وزیر میں تھی وہ بات کسی سپاہی میں نہیں تھی، انہیں یقین تھا وزیر بھی ان کی طرح ان لوگوں کو پہچان کر سکتا ہے، لیکن سلطان کو معلوم نہیں تھا کہ آج وہ کیا کھوجنے والے ہیں۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھے تھے کہ اچانک وہ اس دروازے سے گزرنے لگے جہاں کچھ دن پہلے وہ آئے تھے اور یہاں سے ایک تحفہ لے کر گئے تھے۔ اس گھر سے ذکر کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلطان دھیما سا مسکرا کر آگے بڑھتے، مگر اس سے پہلے انہیں ایک نسوانی آواز آئی تھی۔ ان کے قدم اس پل ہی زنجیر ہو گئے تھے، ان کا چہرہ تاریخ ہوا تھا۔ اس آدمی کی کوئی عورت نہیں تھی، نہ اس کی ماں تھی نہ اس کی بہن تھی، تو پھر یہ آواز کس کی تھی؟ انہوں نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے اور جیسے ہی وہ اس گھر میں داخل ہوئے اور سامنے کا منظر دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ آدمی 5 برہنہ عورتوں کے سامنے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کیجیے۔ پیارے ویورز، اسکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کر کے آپ اس کہانی کا بقیہ حصہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔